बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल सत्तार हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 92 स्पोर्ट्स। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में आपको कोई ख़बर सुनाते हैं, रिकॉर्ड्स बताते हैं, आज के दिन क्या हुआ उसके बारे में बताते हैं, और सबसे पहले हम आपको किसी भी वाक़ये का या किसी मैच का या किसी सीरीज़ का तजज़िया पेश करते हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कल अपना तीसरा T20 मैच न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेलने जा रहा है। और सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको ये बता दूं कि कल ये मैच सुबह 5 बजे, जी हाँ, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे खेला जाएगा। इससे पहले जो मैच खेले गए थे वो 11:10 पर शुरू होते थे, लेकिन चूँकि ये यूनिवर्सिटी ग्राउंड है और यहाँ पर फ्लड लाइट्स नहीं हैं, तो इसलिए ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे शुरू होगा। ये मैच बड़ा अहम है इसलिए कि अगर हम ये मैच हार गए तो हम सीरीज़ हार जाएंगे, तो गोया सीरीज़ से बचने के लिए हमें आज की जीत जो है वो बहुत ज़रूरी है। इस मैच में पाकिस्तानी टीम ने 3 तब्दीलियों का ऐलान किया है, और इन तब्दीलियों में ये है कि आमिर जमाल की जगह वसीम जूनियर को खिलाया गया है, जबकि अब्बास फरीदी की जगह ज़मान खान आए हैं और उसामा मीर की जगह मोहम्मद नवाज़ को लाया गया है। एक और तब्दीली भी मतवक्को थी लेकिन ये तब्दीली नहीं हुई, और ये तब्दीली आज़म खान की थी, जो गुज़श्ता 2 मैचेस में इंतहाई नाक़स कारकर्दगी के बावजूद तीसरा मैच खेलने जा रहे हैं। और आज के सेशन में मोहम्मद हफीज़ ने प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा तवज्जो जो है वो आज़म खान को दी है, और वो 2.5 घंटे तक उनके साथ एंगेज रहे, और इस दौरान उन्होंने जो थ्रो बॉल के ज़रिए उनको प्रैक्टिस करवाई। और थ्रो बॉल एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें गेंद को यूँ फेंका जाता है और उसकी जो स्पीड है वो कम अज़ कम 150 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से होती है, और इसके अलावा उन्होंने शॉर्ट पिच गेंदें भी खिलाई। तो गोया मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो पूरी तरह से चाह रहे हैं कि मोहम्मद आज़म खान जो हैं वो किसी न किसी तरह से परफॉर्म कर दें, और हमारी भी ख्वाहिश है कि वो मिडल ऑर्डर में परफॉर्म करें, लेकिन लगता नहीं है। अगर आप रिकॉर्ड पर देखें तो आज़म खान ने अब तक 8 मैच खेले हैं जिनमें से उनके 19 रन हैं और एक भी छक्का नहीं है। सवाल ये है कि आज़म खान पर इतनी मेहरबानी क्यों? और नाज़रीन, आपके लिए ये सवाल छोड़ रहा हूँ कि आज़म खान की सिलेक्शन कैसे हुई, और इस जवाब का तलाश करके आप मुझे मेरे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। अब इसके मुकाबले में आज़म खान के साथ हसीबुल्ला भी गए हुए हैं, और अगर आप हसीबुल्ला के फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट को देख लें या पाकिस्तान में जो अभी T20 नेशनल का जो टूर्नामेंट हुआ है वो देख लें, तो वहाँ पर आपको हसीबुल्ला के रिकॉर्ड्स और उनके अदाद-ओ-शुमार उनकी कारकर्दगी की गवाही देते नज़र आएंगे। आज़म खान जो है वो मिडल ऑर्डर में हैं, और जब वो नाकाम होते हैं तो मिडल ऑर्डर फ्लॉप होती है, और आज़म खान के साथ इफ्तिखार अहमद हैं और उनकी कारकर्दगी भी आज़म खान से किसी सूरत में ज़्यादा नहीं है। तो गोया यूँ समझ लें कि ये दोनों मिलकर पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर को फ्लॉप करते हैं, कोलैप्स करते हैं, और जिसकी वजह से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ता है। तो नाज़रीन, अगर आपने इसी मिडल ऑर्डर को खिलाकर क्रिकेट की मैच में आपने गंद ही घोलना है, तो क्यों नहीं इसकी जगह फिर नए जो बल्लेबाज हैं या नए मिडल ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं उनको क्यों नहीं आजमाया जाता? आपने ये सारी की सारी तब्दीलियां जो हैं वो बॉलिंग सेक्शन में की हैं, बॉलिंग के शोबे में की हैं, बैटिंग में नहीं की। हालांकि आप देखें कि पहले दोनों मैचेस जो हैं उसमें जो शिकस्त की वजह वो आपकी बैटिंग के कोलैप्स होने की बनी है। तो अब आप जो बॉलिंग का सेक्शन आपका कदरे बेहतर भी है, लेकिन इसके बावजूद आपने बॉलिंग में चेंजेस किए हैं और बैटिंग ऑर्डर में कोई तब्दीली नहीं की। तो मैं ये समझता हूँ कि T20 मैच में 200 रन जो हैं वो अब आम सी बात है, और 200 रन्स को चेज़ करना भी आम सी बात है, लेकिन बदकिस्मती से हम पहले 2 मैचेस में 200 रन्स को ही चेज़ ना कर सके। अब मुझे बताएं कि ये जो 200 रन्स है इसको चेज़ करने में किसका कसूर सामने आया है? डेफिनेटली आपकी पूरी बैटिंग जो है वो कोलैप्स होगी, सवाए एक बंदे के या 2 बंदों के कोई बंदा रन्स बनाने की तरफ आया ही नहीं। चल चलाओ का दौर रहा और नतीजा ये कि हम मैच हार गए। तो मैं ये सवाल करता हूं कि हसीबुल्ला और फरहान, साहबजादा फरहान को वहां ले जाने का क्या मकसद था? आपकी सारी की सारी बैटिंग जो वो बाबर आजम पर ठहरी हुई है, और बाबर आजम ने अपने नाकदीन को बड़ा करारा जवाब दिया है, और वो मुसलसल दे रहे हैं। उन्होंने बयानबाजी नहीं की, वो मीडिया पर नहीं आए, उन्होंने कोई ऐसा जुमला नहीं कहा, लेकिन उन्होंने अपने बल्ले से अपने मुखालिफिन को जवाब दिया है। और आपको याद है, बल्कि देख रहे हैं आपके इन दिनों उन तमाम वीलॉगर्स का और उन तमाम यूट्यूबर्स का ये एक फ़ैशन बन चुका है कि उन्होंने अपने व्यूज़ लेने के लिए, लाइक्स लेने के लिए बाबर को अपना निशाना बनाना है। इसमें जो पेश हैं वो शोएब जट हैं, और उनके साथ बहुत सारे और लोग भी हैं जो हमा वक्त बाबर की जो बदतारीफ़ियाँ करते रहते हैं।
لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ خود بھی اس کا انالیسس کریں کہ کرکٹ میں 2 اینڈ ہوتے ہیں، دونوں اینڈز پر بلے باز کھڑے ہوتے ہیں۔ اب ایک اینڈ پر تو بابر اعظم جو ہے وہ محاذ سنبھالے کھڑے ہیں، لیکن دوسرے اینڈ پر ان کا کوئی ساتھ دینے والا ہی نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے فخر زمان کے ساتھ بھی بیٹنگ کی، رضوان کے ساتھ بھی بیٹنگ کی، افتخار کے ساتھ بھی وہ کھیلے، اور آخر میں وہ اعظم خان کے ساتھ بھی کھیلے۔ اب بابر اعظم تو ایک اینڈ پر کھڑے ہیں، پر دوسرے اینڈ پر بھی تو کوئی کھڑا ہو نا۔ آپ ان کی پارٹنرشپ دیکھیں اور اس پارٹنرشپ میں آپ دیکھ لیں کہ کس کا کیا رول ہے۔ بابر اعظم اب تک 105 میچ کھیل چکے ہیں، جس میں انہوں نے 3608 رنز بنائے ہیں، اور ان رنز میں ان کی 3 سینچریاں اور 32 نصف سینچریاں ہیں۔ اور میں یہ آپ کو بتا کر حیران کر دوں کہ 33 مرتبہ انہوں نے نصف سینچریاں بنائی ہیں، اور 33 مرتبہ جو نصف سینچریاں بنائی ہیں اس میں 25 مرتبہ جیت پاکستان کے نام ہوئی ہے، 9 مرتبہ ہم ہارے ہیں، اور جیتنے کی جو شرح ہے وہ 71.5% ہے۔ تو گویا یوں سمجھ لیں کہ پاکستان کی جیت میں بڑا رول جو ہے وہ بابر اعظم کا ہی ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان نے اب تک T20 میں 3 میچ ایسے ہیں جس میں انہوں نے 200 کا چیز کیا ہے، اور اگر ان تینوں میچز کا جائزہ لیں تو اس میں بابر اعظم کے پہلے میچ میں 122 رنز تھے، دوسرے میں 79 رنز تھے، اور تیسرے میں 110 ناٹ آؤٹ تھے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ بابر اعظم کو آپ کیسے کرٹیسائز کر سکتے ہیں؟ ابھی حال ہی میں بابر اعظم نے نیوزی لینڈ کے مارٹن گپٹل کا ریکارڈ توڑا ہے۔ مارٹن گپٹل جو ہے وہ تیسرے نمبر پر تھے اور بابر اعظم چوتھے نمبر پر تھے، لیکن انہوں نے مارٹن گپٹل کا ریکارڈ توڑ کر تیسری پوزیشن پر قبضہ جمایا ہے۔ اور ان پوزیشنز کی اگر بات کریں تو ویرات کوہلی پہلے نمبر پر ہیں، جنہوں نے 115 میچ کھیل کر 4800 رنز بنا رکھے ہیں۔ روہت شرما دوسرے نمبر پر ہیں، جنہوں نے 148 میچ کھیل کر 3853 رنز بنائے ہیں، اور بابر اعظم اب تیسرے نمبر پر ہیں، جنہوں نے 105 میچ کھیل کر 3608 رنز بنائے ہیں، اور مارٹن گپٹل چوتھے نمبر پر چلے گئے ہیں اور انہوں نے 122 میچز میں 3531 رنز بنائے ہیں۔ اب آپ اگلی بات سن لیں کہ 2024 میں ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے T20 کے کافی میچز بھی ہیں۔ تو ایک عام سی بات ہے کہ بابر اعظم اگر ان میچز میں یہی پرفارمنس دکھاتے ہیں تو وہ انشاءاللہ بہت جلد شرما کا بھی اور ویرات کوہلی کا ریکارڈ توڑ کر سر فہرست ہو جائیں گے۔ بابر اعظم کی اگر آپ آخری 5 اننگز کا ذکر کریں T20 میں تو انہوں نے نیوزی لینڈ کے خلاف 66 رنز بنائے پچھلے میچ میں، اس سے پچھلے میچ میں انہوں نے 57 رنز بنائے، اس سے پہلے ویسٹ انڈیز کے خلاف ایک میچ کھیلا تھا جس میں ان کے 51 تھے، اس سے پہلے زمبابوے کے خلاف ایک میچ میں 52 رنز بنائے، جبکہ اس سے پہلے ساؤتھ افریقہ کے خلاف 50 رنز بنائے تھے۔ تو گویا اس وقت آپ اگر ریکارڈ دیکھیں تو 5 مسلسل میچز میں ان کی 5 مسلسل نصف سینچریاں ہیں، اور بابر اعظم کے مخالفین ان کے رن ریٹ کو لے کر رگڑتے ہیں، لیکن بھائی بات تو پھر وہی آ جاتی ہے کہ رول کیا ہے۔ آپ کی ٹیم میں سے جتنی بھی آپ کا اپر آرڈر ہے یا مڈل آرڈر ہے، ان میں سے اگر کوئی ایک بندہ یا کوئی دوسرا بندہ بابر کا ساتھ دے تو یہ شکست نہیں ہو سکتی۔ گویا شکست کا ملبہ بابر پر ڈالنے کے بجائے آپ نے دیگر جو بیٹسمین ہیں ان پر ڈالا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر تو آپ نے ورلڈ کپ کی تیاری کرنی ہے تو پھر آپ کو اس ٹرولنگ سے باہر آنا ہوگا، اور میں ناظرین سے بھی کہوں گا کہ اس موقع پر بابر اعظم کو بھرپور سپورٹ کی ضرورت ہے، اور وہ اپنی فارم میں واپس آ رہے ہیں، اور انہیں مزید فارم میں لانے کے لیے آپ کی سپورٹ بہت ضروری ہے۔ یہ تھا میرا آج کا تجزیہ کہ کل کے میچ کے حوالے سے بابر اعظم کتنے امپورٹنٹ ہیں، اور کل جو ہے اگر پاکستان جو ہے وہ بہتر یہ ہوگا کہ پہلے اگر ٹاس جیتے ہیں تو پہلے بیٹنگ کریں بولنگ کی بجائے، کیونکہ 2 تجربے آپ نے پہلے بولنگ کرنے کا کر لیے ہیں۔ اچھا، آخر میں ایک اور بھی بات ہے کہ پچھلے دنوں پاکستان کی ٹیم کے اندر جو اندرونی خلفشار ہے اس کے بارے میں بہت بات ہوئی ہے، اور لڑائی جھگڑوں کی خبریں بھی آئی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو یہ خبریں صرف یوٹیوب پر ہوتی یا سوشل میڈیا پر ہوتی تو ہم ان کو اگنور کر سکتے تھے، لیکن یہ خبریں پاکستان کے کئی نیشنل ٹی ویز پر چلی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی صداقت ہے، اور اس صداقت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستانی انتظامیہ نے کرکٹ ٹیم کے ساتھ یا اس دورے کے ساتھ سفر کرنے والے صحافیوں کو بھی خصوصی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس چیز کی تردید کریں کہ پاکستان میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، ساری کی ساری ٹیم یونائٹڈ ہے اور بڑے اتحاد کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ ہماری دعا بھی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس اتحاد کے ساتھ میدان میں اترے، لیکن گڑبڑ تو ہے، کہیں نہ کہیں آپ اس کو اس طرح سے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو یہ آج کا تجزیہ تھا، اس پر آپ اپنا فیڈ بیک دیجئے۔ اب آتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ آج میرے پاس 2 خبریں ہیں اور دونوں ہی مزے کی خبریں ہیں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ ناظرین آپ نے یہ دیکھا کہ دوسرے T20 میچ میں نیوزی لینڈ اور پاکستان کے میچ میں ایک اینڈ پر ایک خاتون ریفری جو ہیں وہ فرائض سر انجام دے رہی تھی۔
اور اب یہ خبر تو پوری دنیا میں بڑی اچھی طرح سے دیکھی گئی کہ چلیں اب اس فیلڈ میں خواتین بھی آ رہی ہیں. تو ابھی آپ جانتے ہیں کہ ایشیا فٹ بال کپ بھی ہو رہا ہے. تو ایشیا فٹ بال کپ میں جاپان کی یوشامی یاماشا ہیتا یہ خاتون ہیں جنہوں نے ابھی 2 دن پہلے بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان ہونے والے فٹ بال میچ میں فرائض انجام دیے تھے. 37 سالہ یوشامی جو ہیں وہ 2015 میں فیفا بیج لیا تھا انہوں نے, اور اس کے بعد مختلف کورسز کرنے کے بعد وہ ریفری کے امتحانات پاس کر کے اس تک پہنچی ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو کھیل ہے وہ فٹ بال کا ہی کھیلا جاتا ہے, تو گویا فٹ بال کی دنیا میں خواتین ریفری کا آنا بھی بڑا ہی خوش آئند ہے. دوسری خبر جو ہے وہ جاپان کی نومی اوساکا کی ہیں. وہ سنگل کیٹیگری میں عالمی نمبر 1 کھلاڑی رہی ہیں, اور انہوں نے دورہ آسٹریلیا ابھی اوپن ہوا ہے اس میں وہ شکست خوردہ رہی ہیں. حالانکہ اس سے پہلے وہ 2 مرتبہ آسٹریلیا اوپن اور 2 دفعہ جو ہے وہ یو ایس اوپن جیت چکی ہیں, اور 4 گرینڈ سلیم بھی ان کے نام ہیں. لیکن 2024 کا جو ابھی چل رہا ہے سلسلہ اوپن کا, آسٹریلیا اوپن کا, تو اس میں وہ ناکام رہیں, اور ان کی ناکامی کی وجہ ان کی میٹرنٹی لیو تھی, اور جس کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ چل نہیں پائیں اور ارلی سٹیج پر ہی آؤٹ ہو گئیں. تو یہ 2 خبریں تھیں میری. اور اب ہم آتے ہیں ریکارڈز کی طرف. تو ریکارڈز میں آپ کو بتاؤں کہ جنوبی افریقہ کے وکٹ کیپر بلے باز مارک باؤچر کا اپنا ایک ریکارڈ ہے جو ابھی تک نہیں ٹوٹا. انہوں نے 147 ٹیسٹ میچز میں 5032 کیچ پکڑے اور 23 اسٹمپ آؤٹ کیے, اور اسی طرح ون ڈے کے 403 میچز میں انہوں نے 22 کیچ پکڑے, اور T20 کے 18 میچز میں انہوں نے تقریباً کوئی 1 درجن سے زیادہ کیچ پکڑے. تو ٹیسٹ میچ میں ان کا جو ریکارڈ 532 کیچز کا ہے وہ سٹل ہے, اور وہ اگر ایک حادثے کا شکار نہ ہوتے تو ان کی یہ تعداد جو ہے وہ 600 کو کراس کر جاتی. 1990 میں انگلش وکٹ کیپر پاؤل ڈاؤنٹن اور 2000 میں بھارتی وکٹ کیپر صبا کریم یہ بھی اسی طرح سے میچ کھیلتے ہوئے ایک گیند جو ہے وہ وکٹوں کو لگی اور ان کی بیلز جو ان کی آنکھوں میں لگی, جس کی وجہ سے ان کے کیریئر ختم ہوئے اور انہوں نے ریٹائرمنٹ لی. اور مارک باؤچر کی اگر بات کریں تو وہ ایک پریکٹس میچ کھیل رہے تھے جس میں عمران طاہر کی گیند جو ہے وہ بہت تیزی سے آئی, وکٹوں کو لگی, وہ بلے باز تو آؤٹ ہو گیا, لیکن وہ جو گیند ہے ان بیلز کو اڑا کر چلی گئی, لیکن وہ بیلز سیدھی مارک باؤچر کی آنکھ میں جا کے لگی, جس کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ جو ہے وہ بالکل ہی ضائع ہوگی, وہ ایک آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. اور اس کے بعد انہوں نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی, اور اس کے بعد وہ اپنے کرکٹ بورڈ کے جو ہے وہ ہیڈ بھی رہے ہیں اور ابھی کوئی فاؤنڈیشن بھی چلا رہے ہیں. تو ان کا ایک ریکارڈ ہے. دوسرا ریکارڈ یہ ہے کہ اگر آپ یہ پوچھیں نا کہ 100 ٹیسٹ میچز کھیلنے والے پہلے کرکٹر کون ہیں, تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ 100 ٹیسٹ میچ مکمل کرنے والے پہلے انگلش کرکٹر کوڈرائے تھے, کولن کوڈرائے, اور انہوں نے 1954 سے 1964 تک کے 10 سالہ کیریئر میں 114 ٹیسٹ میچ کھیلے, اور وہ 42 سال کی عمر تک وہ ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے رہے. اور اگر آپ دنیا کے مختصر کرکٹ کا پوچھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ ایک میچ کھیلا انہوں نے, اور وہ 10 منٹ کا میچ تھا. 10 منٹ کے بعد دونوں کھلاڑیوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جناب یہ وکٹ اچھی نہیں ہے, یہاں کوئی بھی نقصان کر سکتا ہے, تو سو دیٹ اس کو ختم کر دینا چاہیے. تو اس طرح باہمی رضامندی سے یہ میچ ختم کر دیا گیا. اب آخر میں آتے ہیں آج کے دن کیا ہوا. تو آج 16 جنوری ہے, اور 16 جنوری کی 2 ہیپننگز میں آپ تک پہنچاتا ہوں. پہلی ہیپننگ 16 جنوری 2017 کی ہے, جہاں ویلنگٹن میں کھیلتے ہوئے ایک میچ میں بنگلہ دیش نے ہائیسٹ رنز بنائے تھے, 595 رنز بنائے, اور ان کے 8 کھلاڑی آؤٹ تھے. جواب میں نیوزی لینڈ 539 رنز پر آؤٹ ہوئی, اور اس طرح سے بنگلہ دیش کو پہلی اننگز میں 56 رنز کی برتری ملی. لیکن بدقسمتی سے دوسری اننگز میں بنگلہ دیش صرف 160 رنز پر آؤٹ ہو گئی, اور نیوزی لینڈ کے نے 217 رنز کا جو توقف کیا تھا وہ انہوں نے 3 وکٹوں پر پورا کر لیا, اور 7 وکٹوں سے یہ فتح سمیٹ لی تھی. اس میں جو بتانے والی بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش اتنا زیادہ سکور کر کے بھی ہار گیا تھا. دوسری ہیپننگ جو ہیں وہ 16 جنوری 2006 کی ہے, اور یہ جو ہیپننگ ہے یہ بھارتی اوپنرز کی وجہ سے بنی ہے, اور اس میں یہ ہے کہ یہ پاکستان اور بھارت کا ایک مشکل ترین ٹیسٹ تھا
اور جس میں بھارتی اوپنرز پنکج رائے اور وکرم وائنڈر نے 413 رنز بنائے تھے، اور یہ ریکارڈ 50 سال تک قائم رہا، اور 50 سال کے بعد اس ریکارڈ کو جو ہے وہ جنوبی افریقہ کے اوپنرز نے توڑا تھا۔ اس کے درمیان ایک اور ریکارڈ بھی تھا جو کہ بھارتی بلے بازوں کا ہی تھا، جس میں مہندر سہواگ اور راہل ڈریوڈ جو ہیں وہ انہوں نے 404 رنز کی اننگز کھیلی تھی۔ تو یہ تھے آج کے 2 ہیپننگز، اور آخر میں آپ کو برتھ ڈیز کے بارے میں بتاؤں تو آج 16 جنوری ہے، اور 16 جنوری 1994 کو فہیم اشرف پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹر ہیں، ان کی برتھ ڈے ہے۔ انہوں نے 17 ٹیسٹ کھیلے ہیں اور 17 ٹیسٹ میں 668 رنز بنائے ہیں، اور 34 او ڈی آئی میچز میں ان کے 224 رنز ہیں، اور 48 T20 میچز میں ان کے 311 جو ہے وہ رنز ہیں۔ جبکہ بولنگ کی بات کی جائے تو ٹیسٹ میں ان کی 24 وکٹیں ہیں، اور او ڈی آئی میں ان کی 26 وکٹیں ہیں، جبکہ T20 میں ان کی 36 وکٹیں ہیں۔ اور قصور سے تعلق رکھنے والے فہیم اشرف جو ہیں وہ بہت زیادہ کوشش کے باوجود بھی اپنا کوئی اتنا اچھا کیریئر نہیں بنا سکے۔ اور اس کے بعد دوسری برتھ ڈے جو ہے وہ ہمیش انتھونی ویسٹ انڈیز کے ہیں، اور ان کی ہے، انہوں نے 16 جنوری 1971 کو جنم لیا تھا۔ وہ آل راؤنڈر تھے، میڈیم پیس گیند کرتے تھے، 3 انہوں نے T20 میچ کھیلے ہیں، اور اس میں ان کے 3 ہی رنز تھے اور 3 ہی وکٹیں تھیں، اور البتہ کاؤنٹی میں وہ بہت مار دھاڑ کرتے تھے، اور کاؤنٹی میں ان کی شہرت بہت بلندیوں پر تھی۔ تو میں اپنی طرف سے اور ادارے کی طرف سے فہیم اشرف کو اور ہمیش انتھونی کو ان کی برتھ ڈیز کی مبارکباد دیتا ہوں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ مجھے آپ کے فیڈ بیک کی ضرورت رہے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔